बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं सदफ अली खान। खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले नजर डालें कि हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में रेकेडेक मंसूबे के हवाले से अहम इजलास। बलूचिस्तान में मादनियात से भरपूर इस्तेफादे के लिए मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर खास तौर पर रेलवे लाइन बिछाने के हवाले से मनसूबाबंदी की हिदायत। रेकेडेक मंसूबे के लिए गवादर बंदरगाह तक रेल रोड नेटवर्क की फिजिबिलिटी के हवाले से हिकमत अमली तैयार करने का हुक्म। मंसूबे पर काम करने वालों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। ऐवान सदर में आला तरीन अस्करी एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने अवार्ड्स दिए। कैप्टन अब्दुल वली को बादस शहादत सितारा बसालत से नवाजा गया। बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के 41 अफसरान को मिसाली कारकर्दगी के एतराफ़ में हिलाले इम्तियाज़ अस्करी दिया गया। पाकिस्तान पर हमलों की मनसूबाबंदी में अफगान तालिबान के मुलव्वस होने की वीडियो मंजर-ए-आम पर। TTA का सरगना याहिया हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों को पाकिस्तानी चौकियों पर हमले की हिदायत दे रहा है। अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने वाले दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश एक बार फिर बेनकाब। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमले में हलाक दहशतगर्द करीम जान की लाश की शनाख्त। बहन ने लाश हवालगी के लिए दरखास्त दायर कर दी। करीम जान कलदम दहशतगर्द तंजीम BLA का रुकन और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस था। हलाक दहशतगर्द की बहन का इतराफ, करीम जान का नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली की शुजाअत और बहादुरी पर खिराज अकीदत। मादर वतन के दिफा के लिए उनकी कुर्बानी सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। कोर कमांडर कराची। अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। विफाकी वुज़रा का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत अवाम को दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। मईशत को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने के लिए इस्लाहात की जा रही हैं, जिसके जल्द नताइज आएंगे। विफाकी वुज़रा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सदारत में खुसूसी इजलास। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। कानून की अमलदारी यकीनी बनाने और तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। बच्चों और ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए भी खुसूसी इक़दाम का हुक्म। सूबे में कहीं भी नो गो एरिया बनाने की इजाज़त नहीं देंगे मरियम नवाज। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत जारी। मजीद 84 फ़लस्तीनी शहीद, 106 ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 32,226, 74,518 ज़ख्मी। सेहूनी फ़ौज के अलशिफा हस्पताल में स्मोक बम हमले। तिब्बी अमला ज़ख्मी और बेघर अफराद इनखला पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का एक बार फिर गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में फसलाई मोदी हुकूमत के ज़ालिमाना हथकंडे। श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, कुलगाम, इस्लामाबाद और जम्मू में पकड़ दकड़ की कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद कश्मीरी गिरफ्तार। हुर्रियत क़यादत की शदीद मज़म्मत। आलमी बिरादरी से भारतीय मज़ालिम रुकवाने का मुतालबा।
امریکہ نے مذہبی آزادی کے حوالے سے بھارت کو تشویشناک ملک قرار دے دیا۔ مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے صرف ہندتوا نظریے کو پروان چڑھایا گیا۔ انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کو سیکولر ملک کی بجائے صرف ہندو ملک کہا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی 2022 کے لیے انسانی حقوق کی رپورٹ۔ بھارتی فوج کے سری لنکا سے شکست کے بعد انخلا کو 24 سال مکمل ہو گئے۔ لنکا ٹائیگرز جنگ ہمسایہ ملکوں میں بھارتی دہشت گردی کا کھلا ثبوت ہے۔ 1983 سے 2009 تک بھارتی خفیہ ایجنسی را نے 20,000 تامل ٹائیگرز کو ٹریننگ اور اسلحہ فراہم کیا، وسیع پیمانے پر قتل عام، لوٹ مار اور اجتماعی زیادتیاں کرائیں۔ افغانستان میں چائلڈ لیبر میں تیزی سے اضافہ۔ طالبان حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے جنگ اور غربت کے مارے بچے محنت مشقت پر مجبور، بیشتر اینٹیں اور قالین بنانے، تعمیرات، کانکنی اور کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہیں۔ سڑکوں پر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں یا کچرا جمع کر رہے ہیں۔ حماد وسیم کے بعد فاسٹ بالر محمد عامر کا بھی بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان۔ پی سی بی کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے تیار ہوں محمد عامر۔ قومی کرکٹ ٹیم کی نئی سلیکشن کمیٹی کا اعلان۔ عبدالرزاق، محمد یوسف، وہاب ریاض اور اسد شفیق کمیٹی میں شامل۔ کپتان اور ہیڈ کوچ بھی سلیکشن کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہوگا۔ تمام ارکان کے اختیارات یکساں ہوں گے۔ محسن نقوی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ریکڈک منصوبے کے حوالے سے اہم اجلاس لاہور میں ہوا۔ اجلاس میں بیرک گولڈ کمپنی کے وفد نے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک برسٹو کی سربراہی میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ اجلاس کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ریکڈک منصوبے پر کام کرنے والوں اور ریکڈک سے بندرگاہ تک آمد و رفت کے حوالے سے سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان میں معدنیات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے مواصلات کے انفراسٹرکچر خصوصاً ریلوے لائن کے حوالے سے منصوبہ سازی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ریکڈک منصوبے کو بذریعہ سڑک گوادر سے جوڑنے کے لیے موجودہ روڈ نیٹ ورک کی اپ گریڈیشن کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی کہ ریکڈک کی گوادر بندرگاہ تک ریل روڈ نیٹ ورک کی فیزیبلٹی کے حوالے سے حکمت عملی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ نئی ریلوے لائن سے معدنیات سے بھرپور ضلع چاغی مستفید ہو سکے گا اور کانکنی کی صنعت کو فروغ ملے گا۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ ریکڈک کو گوادر سے ملانے کے حوالے سے نوکنڈی سے ماشخیل تک 103 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کا کام 58% تک مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے ریکڈک روڈ اینڈ ریل رابطوں پر اگلے ہفتے تفصیلی بریفنگ طلب کر لی۔ ایوان صدر اسلام آباد میں اعلیٰ عسکری اعزازات دینے کی پروقار تقریب ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے مثالی کارکردگی کے اعتراف میں فوجی افسران کو ایوارڈز دیے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ عسکری اعزازات دینے کی پروقار تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے فوجی افسران کو اعزازات دیے۔ کیپٹن عبدالولی شہید کو ان کی بہادری و شجاعت پر ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ کیپٹن عبدالولی شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس پلاٹون کے آفیسر کمانڈنگ کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ 5 ستمبر 2022 کو دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کے دوران انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اپنے فرائض سے حد درجہ لگن، بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کیپٹن عبدالولی کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کے والد وصول کریں گے۔ بری، بحری اور فضائی افواج کے 41 جنرل آفیسرز کو ہلال امتیاز عسکری عطا کیا گئے۔ افواج پاکستان کے اعلیٰ افسران کی مثالی کارکردگی
غیر معمولی پیشہ ورانہ لگن اور قومی خدمات کے اعتراف میں 23 مارچ 2023 اور 14 اگست 2023 کو فوجی اعزازات دینے کا باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا۔ ہلال امتیاز عسکری کا اعزاز حاصل کرنے والوں میں پاکستان آرمی کے ایک لیفٹیننٹ جنرل، 31 میجر جنرلز، پاک فضائیہ کے 3 ایئر مارشل اور ایک ایئر وائس مارشل شامل ہیں۔ پاک بحریہ کے 6 ریئر ایڈمرلز کو ہلال امتیاز عسکری کا اعزاز عطا کیا گیا۔ ان باصلاحیت اعلیٰ افسران کو یہ اعزازات ان کی مثالی کارکردگی، فرائض سے لگن، پیشہ ورانہ مہارت، قومی خدمات، قابل ستائش، قائدانہ اور انتظامی صلاحیتوں کے اعتراف میں دیے گئے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سابق گورنر پنجاب شاہد حامد نے ملاقات کی۔ لاہور میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے دورہ پاکستان اور ان سے ملاقات کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یوم پاکستان پریڈ کے مہمان خصوصی اور اپنے بھائی سعودی وزیر دفاع سے ملاقات پر انتہائی خوشی ہوئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں گراں قدر خدمات پر ملک کا سب سے بڑا سول ایوارڈ نشان پاکستان حاصل کرنے پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملاقات میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب ہر محاذ پر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے برطانیہ کے کنگ چارلز سوئم اور شہزادی کیتھرین کی جلد اور مکمل صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستانی عوام برطانوی شاہی خاندان کے لیے انتہائی احترام کے جذبات رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم شاہی خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تحریک طالبان افغانستان کی دہشت گردوں کے ساتھ مل کر پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ تحریک طالبان افغانستان کا سرغنہ یحییٰ حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں کو پاکستانی چوکیوں پر حملہ کرنے کے احکامات دے رہا ہے۔ ویڈیو میں خودکش بمبار بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ تمام دہشت گرد پاکستان کے خلاف لڑنے پر رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ویڈیو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ تحریک طالبان افغانستان پاک افغان سرحد سے سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے اور دہشت گردوں کو پوری مدد فراہم کرنے میں مصروف ہے۔ پاکستان مسلسل افغان پوری حکومت سے یہ مطالبہ کرتا آ رہا ہے کہ کابل حکومت دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے۔ ویڈیو سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان میں دراندازی پر افغان پوری حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں۔ افغان سرزمین استعمال کرنے والے یہ دہشت گرد پاکستان کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ شپږ دانې راکټیون شول، شپږ یې ماوینین شول، 12 زریون شول او سره ماوینین یې دي. عمري دا 2 کسان ورسره دي چې دغه مخکې تور پرې کوي چې 2 کسان چې متندر دارا کټی ده کنه دا تاسو زیاده شو زیرو تکشینی جوکی سر نشي جوړول دا به د زیناري خبري ورکوي کچې سر جګو د زیرو تاکو ته کو دی به مکرکات ول موريسو د چې ورسره دا ډیر نشته دا چې مشکل ورسره تکشینی دیو تور ته ویل شي دا مسؤلیت دا به تو سره شو چې اوله راکټیون واشل دا به دی وزینه بشته شندان لږ فرق سره کوي خو نور راهنمایي به تک رسوي به ته هدف ته تر رسوي شو دا نه ورسته به مسؤلیت د څه مسؤلیت یې ده ټول تعلق وي شوي چې دا نه وي خاصه د ذات نیوز تکای امیش دیتا نوی ویلی شبکه څنګه واقع سبلیزر ده نظر هذه شبکه لیزر شبکه خلاص فلان اول تا کشي کنه وزي عمنا فرنا فلان ور وس پرون بګاش پاج د پاکستاني تیار راغله په افغانستان مسلمانانو مجاهد ولس باندې بمبار وکاو اوس
الحمدلله ټول مجاهدین لاس په سلام او اولاد دي د امیر المؤمنین شیخ عبدالله او د یعقوب په امر باندې ان شاء الله چې مشتاق راغلو چې سر اوله موږ تیار یو د ټول مجاهدین اوس تر اوسه باندې نوبت نشته دا چې زما ډیر ورخته اقدام د دې کار د پاکستان د دې په پروسه باندې کارز وکړي الله باندې غواړو او دغه د تاسو مسؤل وي د سهار امر وکړو موږ په رابطه کې وسره تاسو به سرغاونه نه کوي او کار به ټول تاکل احتیاط اکثر کومند من د شکان مخ وګور دې د هدف تکان کوي د مرمو سره به خیال کوي سیده ملګری سي زخمي سي ګور سي مګر پرې نه دی ګور سیده دا به ډیر لو جفاء لو نازواني به وي سمده او ټول فرق تعاقد کوو تعلم یار مو وزي ان شاء الله زنه ټکړه کوو اسد ګل الحمدلله لاپتہ افراد کے نام پر ملک کو بدنام کرنے کی سازش ایک بار پھر بے نقاب گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس حملے میں ہلاک ہونے والے BLA کے دہشت گرد کریم جان کی بہن نے بھائی کی لاش کی حوالگی کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ دہشت گرد کی بہن نے بھائی کی لاش کو شناخت کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ کریم جان BLA کا کارندہ تھا اور وہ بلوچ یکجہتی کونسل کی طرف سے مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل تھا۔ دہشت گرد امتیاز احمد ولد رضا محمد بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھا جو سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں مارا گیا۔ عبدالودود ساتقزئی جس کی بہن 12 اگست 2021 سے بھائی کی گمشدگی کا راگ الاپ رہی تھی وہ بھی مچ حملے میں مارا گیا تھا۔ لاپتہ افراد کے نام پر سیاست کرنے والے عناصر بیرونی قوتوں کے ایما پر ملک میں بدامنی اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ یہ کریم جان میرا بھائی ہے، اس کا لاش میں نے پہچان لیا ہے۔ میں کریم جان کا چاچا ہوں۔ CTD میں اس کا کیس چل رہا تھا، گوادر کے جنگ میں وہ مارا گیا۔ اس کا لاش سول اسپتال میں پڑا ہے۔ ہم ادھر آ کے اس نے بتایا کہ یہ تو آپ نے دیا تھا کہ یہ مسنگ پرسن ہو گیا، لیکن یہ مسنگ پرسن نہیں تھا، یہ مجید برگر کے ساتھ گیا تھا، لیکن لہٰذا ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسن نہیں تھا، وہ خود کیا تھا۔ ہم درخواست کرتے ہیں سب حکومت سے اس کا ڈیڈ باڈی مجھے دے دیں۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی شہید کی رہائش گاہ گئے۔ کور کمانڈر کراچی نے اہل خانہ سے ملاقات کی اور شہید کی شجاعت و بہادری پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے سید کاشف علی کی قربانی سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ کور کمانڈر کراچی نے شہید لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزراء نے پنجاب کے مختلف شہروں میں یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ کیا اور وزیراعظم ریلیف پیکج کے تحت عوام کو دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد سفیان سے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے لاہور کے علاقے شادمان میں یوٹیلیٹی سٹور کا دورہ کیا اور اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو عام آدمی کی مشکلات کا احساس ہے اور عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے خصوصی پیکج دیا، 1300 کا تھیلا تو 650 روپے میں، آٹا اویلیبل ہے یوٹیلیٹی سٹور پہ، چینی پہ 46 روپے اس میں کمی ہے کلو پہ، اور اس طرح گھی پہ 100 روپیہ 1 کلو پہ کمی ہے۔ تو انشور ہم کر رہے ہیں کہ سپلائی جو ہے وہ مسلسل ہوتی رہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے نارووال میں یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت نے رمضان میں عوام کے لیے آٹا، گھی، چینی اور دیگر اشیاء خوردونوش وافر مقدار میں یوٹیلیٹی سٹورز پر فراہم کی ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ملک کی معیشت کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، زراعت کی پیداوار بڑھائیں، صنعت کی پیداوار بڑھائیں۔ وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس ریاض حسین پیرزادہ نے وہاڑی میں یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ کیا۔ وفاقی وزیر نے عوام کو دستیاب سہولیات اور اشیاء خوردونوش کی فراہمی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پاکستان کی غریب عوام جن کا چولہا بالکل بجھا ہوا تھا اور جس کے لیے عوام نے اپنا رد عمل بھی دکھایا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی محنت اور کوشش میں اسی طرح رواں رہیں گے اور وقتاً فوقتاً یہ چیک ہوتا رہے گا۔ وزیر مملکت شہزا فاطمہ نے لاہور میں گرین ٹاؤن کے علاقے میں یوٹیلیٹی سٹور کا دورہ کیا اور وزیر اعظم رمضان پیکج کے تحت عوام کو دیے جانے والے ریلیف کا جائزہ لیا۔ پورے پاکستان میں جتنے بھی یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اس میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے
میں رجسٹرڈ لوگ ہیں اور ان کا PMT سکور 60 سے کم ہے، ان کے لیے یہ تمام خصوصی پیکج جو ہے یہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ میسر ہے۔ وفاقی وزراء نے مختلف شہروں کے یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب اشیاء خوردونوش کے معیار کا بھی معائنہ کیا اور ہدایت جاری کی کہ عوام کو ان اشیاء کے حصول میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، پائیدار معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ملکی مفاد کو ترجیح دی ہے، اتحادی حکومت ملک کو مشکل معاشی صورتحال سے نکالے گی۔ انہوں نے کہا کہ میری 40 سالہ سیاست خدمت سے عبارت ہے، خواہش ہے سیالکوٹ کے لیے مجوزہ منصوبے مکمل ہوں۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے جلد ملاقات کروں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دھاتی تار بنانے، بیچنے اور خریدنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ مریم نواز نے اسلحے کی سرعام نمائش روکنے کے لیے قانون پر عمل درآمد کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب میں کہیں بھی نو گو ایریا بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بچوں اور گھریلو ملازمین پر تشدد کے واقعات روکنے کا حکم دیا۔ پنجاب حکومت کا رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑا اقدام، فیئر پرائس شاپس پر صارفین کو 25% سبسڈی دی جا رہی ہے۔ راولپنڈی سے چودھری مظہر کی رپورٹ۔ راولپنڈی میں ایگریکلچر فیئر پرائس شاپ پر پھل، سبزیاں اور دالوں سمیت 13 اشیاء ضروریہ اوپن مارکیٹ سے کم نرخوں پر دستیاب ہیں اور ان پر 25% سبسڈی دی جا رہی ہے۔ معیاری اور سستی اشیاء ضروریہ کی فراہمی سے عوام کو زبردست سہولت میسر آ رہی ہے۔ باہر تو بہت چیزیں مہنگی ہیں، مریم نواز کا شکریہ، انہوں نے ہمارے لیے سوچا، بہت اچھی پرائز ہیں اور سستی بھی ہیں، غریب بندہ خرید سکتا ہے ان چیزوں کو۔ رانی سیب لیا ہے میں نے 1 kg، یہ مارکیٹ میں تقریباً 420-30 روپے کلو ہے، ادھر مجھے ملا ہے 226 روپے کلو۔ ایرانی کھجور مارکیٹ میں 600-550 روپے kg ہے، یہ میں نے 330 روپے kg لی ہے۔ ایگریکلچر فیئر پرائس شاپ پر عوام کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ محکمہ زراعت کی فیئر پرائس شاپ میں مارکیٹ کمیٹی کا عملہ موجود ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے۔ 13 اسینشل ہماری جو ایگریکلچر کموڈیٹیز ہیں، آلو، پیاز، ٹماٹر، کدو اور دیگر ہماری جو گھریلو کچن کے استعمال کی چیزیں ہیں، اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہم 25% لیس ہول سیل ریٹ کے اوپر یہاں پر چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اے گریڈڈ کوالٹی پرووائڈ کر رہے ہیں اپنی ایگریکلچر فیئر پرائس شاپ کے اوپر، تاکہ عوام کو کسی قسم کی کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو اس کی کنزمپشن کے حوالے سے۔ فیئر پرائس شاپ پر صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک اشیاء کی فراہمی جاری ہے، جس سے شہریوں کی کثیر تعداد مستفید ہو رہی ہے۔ چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ ماہ سیام میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں سستے بازاروں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے اعظم بلوچ۔ ماہ رمضان میں مصنوعی مہنگائی کے خاتمے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سستا بازاروں کا اہتمام خوش آئند اقدام ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف شہروں میں سستے بازار کا مقصد عوام کو کھانے پینے کی اشیاء ایک ہی جگہ مقررہ نرخوں پر دستیاب ہو۔ شہری کہتے ہیں کہ سستا بازاروں سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے۔ سستا آٹا کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ اور اشیاء خودنوش کا زیادہ سے زیادہ فاخر مقدار میں ہونا چاہیے تاکہ عوام ہر شخص اس کا زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے۔ گورنمنٹ کو چاہیے ایک اچھا قدم دیا ہے تو مزید اس پہ توجہ دے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں سہولت مل سکے۔ کوئٹہ، زیارت، پشین، بولان، نصیر آباد، جعفر آباد، صوبت پور، نوشکی، دال بندین سمیت صوبے کے دور افتادہ علاقوں میں سستا بازاروں سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے۔ گوشت، سبزیوں اور دیگر اشیاء خوردونوش کی اسٹالز پر عوام کا کافی رش لگا رہتا ہے۔ اور رضوان جی میں نے پوچھا 5000 مطلب ایسا 25 روپیہ کم 5000 کے ملے۔ ادھر میں نے مان گھی کراچی والا لے لیا 4500 کا مجھے ملا۔ گوشت 2000 کا ملتا ہے، یہ چھوٹا گوشت بازار میں، ادھر 1600 کا ملتا، مطلب 400-300 ایسے فرق ہوتا ہے۔ وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں 19 بنیادی خوراک کی چیزوں پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز میں آٹے، گھی، چینی، دال، چاول، خشک دودھ، چائے اور دیگر چیزوں کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ ہولڈرز کو بھی خصوصی رعایت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اعظم بلوچ، PTV نیوز، کوئٹہ۔
रमज़ान मुबारक में अवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए कराची एक्सपो सेंटर में बचत बाजार कायम किया गया। तफसीलें रीबा ज़ीशान से। अवाम की सहूलत के लिए रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से लगाए गए इस बचत बाजार में आटा, दाल, पत्ती, चीनी, तेल और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया को बाजार से रियायती कीमत में फरोख्त किया गया। खरीदारों का कहना है कि यहाँ मिलने वाली तमाम अशिया मेयारी हैं। ये रियायती अशिया जरूरतमंद और सफ़ेद पोश तबके के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। जो लेडीज़ कहती हैं आगे ईद आ रही है उनको डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो यहाँ पे आपको कपड़ों पे डिस्काउंट मिलेगा और सारे आइटम, ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए। बचत बाज़ार जो लगा है एक्सपो में, कराची वालों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। ईद के अलावा भी जो मौके हैं उस पर भी ये बचत बाज़ार लगना चाहिए। यहाँ पे बच्चों की भी कपड़ों की काफ़ी वैरायटी है। इसके अलावा यहाँ पे बेकरी वगैरह की चीज़ें भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ कंपनियों और फलाही इदारों की जानिब से लगाए गए इस बचत बाजार में रोजमर्रा की अशिया बगैर किसी मुनाफे के कंपनी रेट पर फरोख्त की गई। हर साल हम इसी तरीके के इवेंट्स करवाते हैं, बल्कि साल में हमारी कोशिश है कि हम 2 बार इस तरीके के इवेंट्स करवाएं, एक रमज़ान में, एक बकरीद के दिनों, ताकि लोग ईद पे जो है खुशियाँ समेट सकें। बचत बाजार में खाने पीने की अशिया, फल, सब्जियों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गारमेंट्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, घरेलू आराइशी अशिया मुनासिब रेट्स पर मौजूद थीं। रमज़ान मुबारक में बचत बाजारों का इनकाद आवाम को रिलीफ फराहम करने का एहसन इक़दाम है। माह सयाम की मुनासबत से लगाए जाने वाले इस बचत बाजार में आवाम की बहुत बड़ी तादाद ने अशिया खुर्दनोश की खरीदारी करी। अरीबा ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। माह सयाम में कुरान करीम पढ़ने और सुनने का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। ख़त्म कुरान की पुरनूर महफिल का अहवाल बता रहे हैं कराची से ज़ीशान अहमद खान अपनी रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का पढ़ना और सुनना मुजर्रब और बाइस बरकत है, और यही वजह है कि हर तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अहले ईमान के दिलों को मुनव्वर करने के लिए ख़त्मुल कुरान की महफिल का एहतमाम करते हैं। और यही रूह परवर मनाजिर कराची में निजी तालीमी इदारे की जानिब से खत्मुल कुरान के मौके पर नजर आए, जिसमें अमायदीन शहर की बड़ी तादाद के साथ साथ गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी शिरकत की और इस बाबरकत महफिल के इनेकाद को सराहा। इस तरह की महफिल का इनेकाद होता है, मैं पिछले साल भी आया था और आज भी जो दुआएं हुई हैं पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान की मईशत के लिए, इसका सहरा जो है वो ज़ीशान लोया भाई पे जाता है, क्योंकि ये इस तरह की महफिलों का इनेकाद करते हैं। आज जिन हफ़ाज ने कुरान पाक की तकमील की है उनको भी मुबारकबाद हो, और ये भी काबिल फ़ख्र बात है कि ओ लेवल के बच्चों को हिफ्ज़ कराया जाए। दौरान महफिल निजी तालीमी इदारे के रूह रवां ज़ीशान अल्ताफ लोया की जानिब से कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले तालिब इल्म को अब तक स्कूल में दी गई तमाम फीस तोहफे के तौर पर वापस की गई और इस असूल को मुस्तकिल तौर पर नाफिज करने का भी ऐलान किया गया। आज जो भी हिफ्ज़ कुरान जी इंटरनेशनल में कंप्लीट करता है उसको पूरी फीस उसकी वापस मिल जाती है। मारूफ हस्तियों और हर तबका फिक्र के अफराद समेत अमायदीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि मौलाना बशीर फारूकी ने इस मौके पर पाकिस्तान और खित्ते में अमन के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी की। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रमज़ानुल मुबारक में पीटीवी कराची मरकज से रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में उलमा कराम ने ज़कात और हमारी जिम्मेदारी के मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की। तफसील ज़ीशान अहमद खान से। ट्रांसमिशन का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। हमदोनात ट्रांसमिशन का खासा था। खुशनवीसी के सेगमेंट में वासिल शाहिद ने अल्लाह ताला के बाबरकत नाम को खूबसूरत अंदाज से तहरीर किया और पेंटिंग दिखाई। ट्रांसमिशन में शेफ साइमा आसिम ने मजेदार खाने की डिश बनाई। उलमा इकराम ने ज़कात और हमारी जिम्मेदारी के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की। ज़कात का जो सिस्टम है इस्लामी मुआशरे में, ये तो ताकत का तवाजुन बराबर करने के लिए था ना। हम तो सोशलिज्म को नहीं मानते, हम तो इस्लाम के निज़ाम को नाफिज करना चाहते हैं। तो सोशलिस्ट अप्रोच पैदा ही ना होती अगर ज़कात का निज़ाम मुआशरे में नाफिज हो जाता। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो मुस्तहकीन है, ज़रूरतमंद है और लग्जरीज नहीं, मगर जो उनकी बेसिक नीड्स हैं। ट्रांसमिशन में मशहूर अदाकार जावेद शेख ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन के इनेकाद को सराहा। ट्रांसमिशन में डॉक्टर बिल्किस ने घरेलू टोटके में मुख्तलिफ टिप्स बताई। रमज़ान मुबारक के 13वें रोजे की ट्रांसमिशन अज़ान मगरिब के साथ इख्तिताम पजीर हुई। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। सेहूनी फ़ौज ने दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी की है। खान यूनिस, रफ़ा और दीर अल-बलाह में हमलों के दौरान मज़ीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 84 फ़लस्तीनी शहीद और 106 ज़ख्मी हुए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक 32,226 अफराद शहीद और 74,518 ज़ख्मी हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस, रफ़ा और दीर अल-बलाह पर घरों पर हमलों में कम अज़ कम 14 फ़लस्तीनी मारे गए।
فلسطینی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ الشفا ہسپتال میں عملے، زخمیوں اور بے گھر افراد کو انخلا پر مجبور کرنے کے لیے اسموک بم داغے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ مصر میں رفح بارڈر کراسنگ کے دورے کے بعد اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ مزید کوئی بھی حملہ حالات کو خراب کر دے گا جو نہ صرف فلسطینی شہریوں کے لیے تباہ کن ہوگا بلکہ خطے کے لیے بدتر ثابت ہوگا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے قانون میں 2 طرفہ فنڈنگ بل پر دستخط کر دی ہیں، جس کے بعد امریکہ نے باضابطہ طور پر امدادی ایجنسی اونروا کی فنڈنگ مارچ 2025 تک روک دی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں کہ فلسطین میں جاری مظالم پر بین الاقوامی برادری کی مجرمانہ خاموشی جمہوریت اور عالمی انصاف کے منہ پر تماچا ہے۔ جنیوا میں 148ویں بین الپارلیمانی یونین سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ ماہ رمضان میں بے بس فلسطینی بچوں، خواتین، بزرگوں، نوجوانوں، نہتے افراد پر اسرائیلی بربریت اور انسانیت سوز مظالم دنیا کی خود ساختہ مہذب اقوام کی منافقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ طاقت کا بے دریغ استعمال غزہ سے لے کر کشمیر کی وادیوں تک عالمی اداروں کی ناک کے نیچے جاری ہے اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اور بھارت دہشت گرد ریاستیں ہیں جو فلسطینیوں اور کشمیر کے مظلوم عوام پر عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی ناقص پالیسیوں، جنگ اور غربت کے باعث چائلڈ لیبر میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان میں لاتعداد بچے اینٹوں کی تیاری، قالین بافی، تعمیرات، کانکنی اور کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہیں۔ بہت سے بچے سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں اور کچرا جمع کر رہے ہیں۔ غیر ملکی فلاحی تنظیم کے مطابق افغانستان میں 20 لاکھ سے زائد افراد کو فوری انسانی امداد کی ضرورت ہے، جن میں سے 50% بچے شامل ہیں۔ مزدور بچوں کا کہنا ہے کہ وہ معاشی مسائل کی وجہ سے مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ امریکی محکمہ لیبر کی رپورٹ کے مطابق افغان بچے صحت اور نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق سے متعلق رپورٹ 2022 میں بھارت میں مذہبی پابندیوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کو مذہبی آزادی کے حوالے سے تشویشناک ملک قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارت میں صرف ہندوتوا نظریے کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ پچھلے سال بھارت میں اقلیتوں پر بہت ظلم ڈھائے گئے، جن میں انہیں بنیادی حقوق سے محروم کرنا اور ان کا قتل عام شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں سب سے زیادہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بی جے پی کے دور حکومت میں مذہبی آزادی کے تحفظ کے حوالے سے بھارت میں مزید 11 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے۔ بھارتی فوج کے سری لنکا سے شکست کے بعد انخلا کو 24 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 1983 سے 2009 تک بھارتی خفیہ ایجنسی را نے 20,000 تامل ٹائیگرز کو تربیت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو اسلحہ فراہم کیا۔ سری لنکا کی بار بار مذمت اور احتجاج کے باوجود ہندوستان تامل باغیوں کی پشت پناہی سے باز نہ آیا۔ جولائی 1987 میں سری لنکا سے ایک جبری معاہدے کے ذریعے امن کے نام پر 80,000 بھارتی فوج جافنا میں اتار دی، لیکن بھارتی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 27,000 سری لنکن شہری، 5,000 سری لنکن فوجی، جبکہ 3,000 سے زائد بھارتی فوجی اکھنڈ بھارت کے خواب کا ایندھن بنے۔ سری لنکا میں بھارتی فوج نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی، جن میں لوٹ مار، قتل عام اور اجتماعی زیادتیاں سر فہرست ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فورسز نے 4 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو سری نگر کے علاقے نوگام میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران گرفتار کیا۔ کے ایم ایس کی طرف سے آج انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور معذوروں کی تکریم کے حوالے سے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے مسلسل انتباہ کے باوجود بھارتی فورسز گھروں پر چھاپوں اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کشمیریوں کو روز بلا جواز گرفتار کر رہی ہیں اور انہیں تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے جنوری 1989 سے اب تک مقبوضہ علاقے میں تقریباً 96,292 افراد کو شہید کیا ہے۔ بھارتی فورسز کی طرف سے سیاسی رہنماؤں، خواتین، نوجوانوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کو اغوا، دھمکیوں اور تشدد کا سامنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارت کی طرف سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے مطالبے کو فوجی طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی مذمت کی۔ انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ کشمیری نظربندوں کے بنیادی حقوق کے احترام کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ جنیوا میں منعقدہ ایک سیمینار کے مقررین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل اور علاقے میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے۔ آج دنیا بھر میں ٹی بی سے بچاؤ کا دن منایا گیا، جس کا مقصد ٹی بی کے مؤثر علاج اور بچاؤ کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ تفصیل فہد عزیز سے۔
پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج تپے دق سے بچاؤ اور آگاہی کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے۔ دن کے منانے کا مقصد لوگوں کو تپے دق کے مرض، پھیلاؤ اور علاج معالجہ کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ دنیا بھر میں روزانہ تقریباً 4,500 افراد تپے دق کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال تپے دق کے 6 لاکھ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جن میں سے 40,000 سے زائد لوگ انفیکشن کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ تپے دق دنیا میں اموات کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ٹی بی ٹیوبرکلوسس جسے کہتے ہیں، یہ ایک انفیکشن ہے، مائکروبیکٹیریم انفیکشن ہے، اور اس کا علاج ممکن ہے، اور یہ پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جو ٹی بی کے ساتھ افیکٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ اس کا علاج ممکن ہے، 6 مہینے کی دوائی کے ساتھ ریکور ہو سکتا ہے، اور اس کے جو ڈائگنوز کرنے کا طریقہ ہے وہ بلغم کا ٹیسٹ ہے، ایکس رے ٹیسٹ ہے، اور کچھ بلڈ ٹیسٹ کے ساتھ یہ ممکن ہے۔ اور اگر یہ آپ کا ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو آپ دوسرے لوگوں کو بچائیں اس سے، ان کے کھانسی سے، ان کے تھوک پھینکنے سے، ان کے چھینک مارنے سے یہ دوسرے لوگوں کو لگ سکتا ہے۔ 24 مارچ 1882 کو ڈاکٹر رابرٹ کوچ نے ٹی بی کا سبب بننے والے بیکٹیریا کو دریافت کیا تھا۔ ٹی بی کو کورونا کے بعد دنیا کی دوسری سب سے مہلک متعدی بیماری سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہوا کے ذریعے ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے۔ ٹی بی لا علاج بیماری نہیں، لیکن بروقت تشخیص اور باقاعدہ علاج سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بحری امور کے وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے کہا ہے کہ پورٹ قاسم اتھارٹی میں نیا صنعتی زون بنایا جائے گا جہاں بین الاقوامی معیار کی صنعتیں قائم ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ پورٹ قاسم میں صنعتی زون کو فروغ دے کر زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بحری امور کے وفاقی وزیر نے پورٹ قاسم اتھارٹی کے ممبران سے ملاقات کی۔ ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ایڈمنسٹریٹر یو ایس ایڈ سمانتھا پاور کو ہلال قائد اعظم کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ تفصیل کنزا نقوی سے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے امریکہ کے ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کی 19ویں ایڈمنسٹریٹر سمنتا پاور کو ہلال قائد اعظم کے اعزاز سے نوازا گیا۔ انہیں یہ اعزاز پاک امریکہ تعلقات مضبوط بنانے کی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ سمنتا پاور نے 2022 کے تباہ کن سیلاب کے دوران امریکی امداد کی فراہمی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ It was an honor to be invited to help support the people of Pakistan in their hour of need. With support from the highest levels of the White House and both houses of our Congress, we were grateful to be able to provide $215 million in the wake of the floods. We remain committed to standing with Pakistan as it continues the long and difficult recovery from the floods, while building a more resilient and more prosperous future. قومی اعزاز حاصل کرنے پر سمنتا پاور کو مبارکباد دیتے ہوئے امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا کہ سمنتا پاور پاکستانی عوام کی حقیقی دوست ہیں۔ اپنی خدمات اور قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کیا ہے۔ کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چین کے شہر شینزن میں پاک چین گندھارا آرٹ نمائش اختتام پذیر ہو گئی۔ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی، چینی حکام، پیلس میوزیم کے ڈائریکٹر وانگ جیو ڈیونگ سمیت دیگر اہم شخصیات نے نمائش میں شرکت کی۔ پاکستان کے 7 مختلف عجائب گھروں کے 170 سے زائد نمونے نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر خطاب میں سفیر خلیل ہاشمی نے چین کی تاریخ کی سب سے بڑی گندھارا آرٹ نمائش کے انعقاد کے لیے پاکستان چین تعاون کو خوش آئند قرار دیا۔ انہوں نے ثقافتی تبادلوں اور عوامی روابط کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ ڈائریکٹر وانگ زوڈونگ نے پاکستان کے شاندار ورثے کی تعریف کی۔ یوم پاکستان اور نوروز کی مناسبت سے ایران کے دارالحکومت تہران میں خوبصورت پاکستان کے عنوان سے تصویری نمائش ہوئی۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو اور ایرانی وزارت ثقافت کے حکام نے نمائش کا افتتاح کیا۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا تھا کہ پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ پاکستان میں دنیا کی بلند ترین برفانی چوٹیاں، خوبصورت ساحل اور زرخیز میدان موجود ہیں۔ تصویری نمائش کو بڑی تعداد میں ایرانی عوام نے دیکھا اور سراہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے پشاور سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں عوامی مسائل کے حل سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ پشاور کی تعمیر و ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے، اس کو دوبارہ پھولوں کا شہر بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ عوامی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے صوبائی حکومت کے تمام خود مختار اداروں میں
میرٹ کی بنیاد پر لوگ تعینات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت خیبر پختونخوا میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء رعایتی نرخوں پر دستیاب ہیں۔ تفصیل عدنان شاہ سے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت بنیادی اشیاء کی فراہمی جاری ہے۔ رعایتی نرخوں پر روزمرہ استعمال کی اشیاء کی دستیابی سے بڑی تعداد میں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے تاریخ کا یوٹیلیٹی سٹور کی تاریخ کا سب سے بڑا رمضان ریلیف پیکج دیا ہے۔ 2-2.5 ہزار آئٹم ہے، یوٹیلیٹی سٹور نے اپنی طرف سے عوام کو اس میں ریلیف دی ہے، یعنی اس میں ہم نے اپنا پروفٹ مارجن کاٹ کر ہم لوگوں نے عوام کو اس کا ریلیف پرووائڈ کیا۔ وزیر اعظم صاحب نے اس دفعہ بہت زبردست پیکج دیا۔ آٹا سب سے سستا ہے، سب سے بڑا پیکج آٹے پر ہے، 648 روپے کا 10 کلو ہے۔ اس طرح پیکج تقریباً میرے خیال میں پہلی بار اس طرح پیکج لگا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب، وزیر اعظم صاحب۔ ابھی تو آپ لوگوں کی بالکل نئی حکومت ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے اتنا ریلیف دیا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ یہ نہیں دیکھا کہ ہماری گورنمنٹ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، KPK میں، سندھ میں، بلوچستان میں، اسلام آباد میں، پنجاب میں، ہر جگہ آپ نے ریلیف دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں بازاروں میں لوگ ضرورت کی اشیاء کی خریداری میں مشغول نظر آتے ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کی بات کی جائے تو ان میں بعض اجناس کی قیمتیں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ صارفین حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے نظام کو مؤثر بنانے کے ساتھ ساتھ معیار کو بھی برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ عدنان شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے عوامی ریلیف پیکج نگہبان رمضان کے تحت ضلع خوشاب میں اب تک 45,000 مستحق خاندانوں کو راشن بیگز دیے جا چکے ہیں۔ تفصیل اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ رمضان المبارک میں غریب اور مستحق افراد کو ریلیف دینے کے لیے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف سے دیے جانے والے نگہبان رمضان پیکج کو خوشاب کی انتظامیہ عوام کی دہلیز پر پہنچا رہی ہے۔ نگہبان رمضان پیکج کے تحت رجسٹرڈ گھرانوں کو مخصوص پیکنگ میں رمضان راشن بیگ دیے جا رہے ہیں، جس سے ضلع خوشاب کے 63,960 گھرانے مستفید ہو رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے 45,000 کے قریب پورے ضلع میں لوگوں کے گھروں تک مستحقین کو، بینیفیشریز کو رمضان راشن پیک پہنچا دیا ہے، اور انشاءاللہ 65,000 تک ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ اس فگر کو ہم نے اس پہ ٹرانسپورٹیشن کا اور ڈسٹریبیوشن کا ایک فول پروف نظام بنایا ہوا ہے۔ ہر محلے میں ہماری ٹیمیں آتی ہیں، راشن بیگز آتے ہیں۔ ضلع بھر کے مستحق گھرانوں کو مخصوص پیکنگ میں 10 کلو آٹے کے تھیلے کے ساتھ 2-2 کلو چینی، بیسن، چاول اور گھی دیا جا رہا ہے۔ راشن بیگز رجسٹرڈ گھرانوں تک پہنچانے کے لیے ضلع بھر میں 228 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو گھر گھر جا کر مستحقین کو نگہبان رمضان بیگ فراہم کر رہی ہیں۔ تحصیل خوشاب میں ہمارا ٹارگٹ تقریباً 34,000 کا ہے، جس میں سے ہم ابھی تک 25,000 جو ہے لوگوں کی دہلیز پہ فوڈ ہیمپر جو ہے ان کو پہنچا چکے ہیں، اور مزید ہماری اس ٹائم فیلڈ میں 120 کے قریب ہماری ٹیمیں مختلف علاقوں میں، مختلف گاؤں میں، محلوں میں کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے مستحق گھرانوں کو لائنوں میں لگائے بغیر نگہبان رمضان پیکج ان کے گھر کے دہلیز پر پہنچایا جا رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خوشاب۔ وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت ضلع وہاڑی میں یوٹیلیٹی سٹورز پر 19 اشیاء خورد و نوش رعایتی نرخوں پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں بہادر حسین۔ ضلع وہاڑی میں وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا، دالیں، چینی، گھی، مشروبات اور مسالہ جات سمیت 19 اشیاء خورد و نوش سستے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ ضلع بھر میں موبائل یوٹیلیٹی سٹورز، آٹا سیل پوائنٹس اور ٹرکوں پر مختلف علاقوں میں جا کر سستے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت روزمرہ کی اشیاء عام بازار سے 30% کم قیمت پر مل رہی ہے۔ 60,000 سے کم والے جو گھرانے ہیں ان کو اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ BSP والے مزید اب بھی اندراج کر رہے ہیں۔ وہ 3 پوائنٹ ہمارے وہ بھی ہیں جو ورکنگ میں ہیں۔ کا تھیلا 648 روپے میں مل رہا ہے، جبکہ بازار میں 1300 روپے کے لگ بھگ آٹے کا تھیلا مل رہا ہے۔ ہم یوٹیلیٹی سٹور سے خریداری کر رہے ہیں، جہاں پہ اشیاء بازار کی نسبت اچھی، بازار کی نسبت اعلیٰ کوالٹی میں دستیاب ہے۔
यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 10 किलोग्राम का थैला 648 रुपए और चीनी 109 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से मिल रही है। चाय पर 100 रुपए, घी पर 100 रुपए, बेसन पर 50 रुपए, दूध पर 30 रुपए, कुकिंग ऑयल पर 25 रुपए, खजूर पर 50 रुपए की खसूसी रियायत दी जा रही है। वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज का मकसद कम आमदनी वाले और मुतवस्सित तबके के घरानों पर माली बोझ को कम करना है ताकि रमजान मुबारक में रोजमर्रा की तमाम अशिया आम आदमी तक पहुंच सके। बहादुर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बिहाड़ी। नाज़रीन, आपको बताते चले इफ्तिखार आरिफ 80 बरस के हो गए। इस्लामाबाद में अहले कलम ने नामवर शायर की सालगिरह की तकरीब को भरपूर अंदाज में मनाकर यादगार बना दिया। तफसील इमरान मनसब से। अदब सितारा के उन्वान से होने वाली तकरीब में नामवर शायर इफ्तिखार आरिफ ने इल्म और अदब के लिए अपनी तवील जद्दोजहद को दिलचस्प अंदाज में बयान किया, अशार सुनाए और खूब दाद वसूल की। मुहाफिज़े रविश रफ्तगा कोई नहीं है, जहाँ का मैं हूँ मेरा वहाँ कोई नहीं है। सितारगां से जो पूछा कि उस तरफ क्या है, चमक के बोले कि ऐ जाने जा। हल्का अरबाब ज़ौक़ इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम होने वाली तकरीब से खिताब में मुकर्रिरीन ने इफ्तिखार आरिफ की शायरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इस ऐद के सबसे नंबर और बाकमाल शायर हैं इफ्तिखार साहब, मैं उनका बहुत बड़ा मद्दा हूँ। इफ्तिखार आरिफ तहजीब का इस्तारा है, बेशक बहुत सही उन्होंने कहा, लेकिन मैंने थोड़ा सा इख्तिलाफ उनके साथ अपने दोस्त से ये किया था कि जनाब वो इस्तारा नहीं मुजस्सम तहजीब है। जहाँ उर्दू बोली जाती है वहाँ इफ्तिखार उर्दू को पहचाना जाता है। मुनफरिद असलूब रखने वाले इफ्तिखार आरिफ की शायरी अपने फिक्री और फनी तनव्वुर के बाइस अलग शनाख्त रखती है। बिलाशुबा फैज और फराज की तरह इफ्तिखार आरिफ शोरा की सफ में एक लिविंग लीजेंड हैं। पामाली ख्वाब की कहानी कहने को चराग तक न होगा, माबूद उस आखिरी सफर में तन्हाई को सुरखरू ही रखना। जुस तेरे नहीं कोई निगहदार, उस दिन भी ख्याल तू ही रखना। जिस आँख ने उम्र भर रुलाया, उस आँख को बेवजू ही रखना। इमरान मजहब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत फन ग्रू की ज़राअत और मवेशियों से मुताल्लिक सरगर्मियाँ जारी हैं। पाकिस्तान की ज़राअत को जदीद खतूत पर उसवार करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के जरिए अमली इक़दाम कर रही है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद पाकिस्तान में ग़िज़ाई क़िल्लत को ख़त्म करना, ग़िज़ाई अजनास की दरामदात को कम करना और बरामदात को बढ़ाना है। प्रेसिशन एग्रीकल्चर का तरीक़ा फसल की पैदावार को बेहतर बनाने और आला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खादों और आबपाशी के मौसर इंतज़ाम को यकीनी बनाने के लिए अपनाया गया है। मुल्क भर में हिंदू बिरादरी अपना खुशियों का त्यौहार होली भरपूर जोश व जज्बे से मना रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से शिराज अली डाहरी। मुल्क भर में हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार होली भरपूर जोश व जज्बे और मजहबी अकीदत से मना रही है। होली की तकरीबात का आगाज थरपारकर, हैदराबाद, कराची, जैकबाबाद, सक्खर, उमरकोट, मिट्टी, घोटकी और दूसरे शहरों में हो गया है। हिंदू बिरादरी खुशियां मना रही है और खुशियों में एक दूसरे को रंग लगाए जा रहे हैं। होली के मौके पर मंदिरों और इबादत गाहों में मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की जा रही हैं। कोई भेदभाव नहीं है हिंदू मुसलमान का, और ये हमारे दोस्त भी मनाते हैं हिंदू मुस्लिम, और इसमें हमें पूरी आज़ादी है किसी भी तरह से मनाएं। तो हम जो हक की फतेह और सच की फतेह के तौर पर हम मनाते हैं। हिंदू कम्युनिटी के अलावा जो मुस्लिम्स भी हैं वो हमारे साथ होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रंगों के त्यौहार होली पर एक दूसरे पर मुख्तलिफ किस्म के रंग छिड़क कर खुशी का इजहार किया जा रहा है। सक्खर में साधु बेला के मकाम पर मेले का समाहे और दूर दराज से हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद होली की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं, जबकि दूसरे शहरों में भी होली का जश्न मनाया जा रहा है। होली के मौके पर मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया है और अपने अजीज व अकारब की खूब दावतें की जा रही हैं। नौजवान टोलियों की शक्ल में गली मोहल्लों में बाहर निकल कर खुशियां मना रहे हैं और चारों तरफ रंगों की बहार है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। दुनिया भर के मसीहियों ने पाम संडे मजहबी अकीदत के साथ मनाया। पाकिस्तान में बसने वाले मसीहियों ने भी ये त्यौहार मनाया और इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों में तक़रीबात हुई। रावलपिंडी में पाम संडे के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें मसीहियों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
रैली रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई कदीमी गिरजा घर होली फैमिली में इख्तिताम पसीर हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस हवाले से खुसूसी तौर पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद दी। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले नवाब शाह की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। छोर, मिट्टी, सिकरन और लसबेला में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी 31, कराची और पेशावर में 33, जबकि कोयटा में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।